बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल औलिया के प्यारे नाजरीन, मैं हूँ बिलाल राज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, अवैस दौरा गौसे ज़मा हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी की ज़ात किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपका शुमार हिंदुस्तान के मशहूर औलियाए कामिलीन में होता है। आपको नबी और अहले बैत नबवी से एक ख़ास निस्बत व ताल्लुक़ था। इसी बिना पर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत अतहार की बारगाह में हुजूरी का शरफ हासिल होता रहता था और आप बराह रास्त इन बारगाहों से फैज़ हासिल करते थे। आज की ये कीमती वीडियो हमने इसी मौजू पर बनाई है, इसलिए इसे पूरा देखकर मौलाना बाबा के मुरीदीनों अकीदतमंदों में ज़रूर शेयर फरमाएं। हाजी हाफिज वारिस अली शाह अलैहिर्रहमा, जो देवा शरीफ के मारूफ वली अल्लाह हैं, हज़रत मौलाना बाबा के मुताल्लिक इरशाद फरमाते हैं कि मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे बगैर किसी को मुरीद ना किया करते थे और आपका ये वाहिद कमाल था कि आप जिस मुरीद को चाहते उसका हाथ पकड़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में पकड़ा दिया करते थे। हज़रत मौलाना बाबा को बारगाह रिसालत में कैसी हुजूरी हासिल थी, इसका अंदाज़ा नाजरीन इन वाक़यात से लगा सकते हैं कि आपने फरमाया कि एक बार हमको अपनी आखिरत का बड़ा ख्याल आया तो हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर पाक ने हमसे फरमाया, फजल रहमान, तुम तो खैर तुम हो, तुमसे जो मोहब्बत करेगा उसका अंजाम भी बखैर होगा। इसी तरह एक बार हज़रत मौलाना बाबा को ये ख्याल सताने लगा कि कुछ वलियों की तरह हमारा सिलसिला भी कहीं मुनक़ते न हो जाए, तो फ़ौरन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और खुदा से दुआ की कि फजल रहमान के फ़र्जंद अहमद मियाँ और उनकी औलादों का जब तक सिलसिला बाकी रहे तब तक उनमें सिलसिला विलायत व फैज़ जारी रखना, और फिर खुदा ने इस दुआ को कबूल फरमा लिया। एक बार हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान साहब की जानमाज पर एक मुरीद के दोनों पाँव पड़ गए तो मौलाना बाबा ने फरमाया, तुमको कुछ सूझता नहीं जो जानमाज पर पैर रख रहे हो। आपके वो मुरीद बहुत नेक थे। उन्होंने दिल में सोचा कि मेरे पैर भी तो नजिस नहीं थे, बल्कि मैं तो वज़ू से भी था और मेरे सिर्फ पाँव ही पड़े थे। क्या हज़रत खुद इस जानमाज पर पूरे जिस्म के साथ नहीं बैठते होंगे? हज़रत मौलाना बाबा ने कश्फ से उस मुरीद की बात जान ली और फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि इस जानमाज पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाज पढ़ा करते हैं और मैं सिवाय नमाज पढ़ने के कभी इस जानमाज पर नहीं बैठता, इसलिए इस कदर ताज़ीम और एहतियात करता हूँ। हाज़रीन में से किसी ने पूछा, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उसी जिस्म के साथ तशरीफ़ लाते हैं और नमाज पढ़ते हैं? आपने फरमाया, हाँ, उसी जिस्म के साथ तशरीफ़ लाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल से हम भी हुजूर पाक की इमामत में 5 वक्ता इक़्तिदाए नमाज करते हैं। इतना कहकर आपने राजदारी का इशारा फरमाया। हज़रत मौलाना बाबा फरमाते हैं कि हमारी पहली बीवी जब हयात थी और हम उनके साथ बैठे होते थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आते थे, और इसी तरह हमारी दूसरी बीवी हज़रत अहमद मियाँ की वालिदा भी जब हमारे साथ होती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आते थे, और अहमद मियाँ की वालिदा ने भी उनको कई बार देखा। एक पीरजादे हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी अलैहिर्रहमा की खिदमत में हाजिर हुए और आपको देखते ही बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो आप हज़रत मौलाना बाबा ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया? ये सुनकर उन पीरजादे साहब ने अर्ज़ की कि आपके पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठा पाया और उनका जमाल देखकर बेहोश हो गया। हज़रत मौलाना बाबा ने फरमाया कि बस एक ही झलक में तुम्हारा ये हाल हो गया। एक दफ़ा मौलाना बाबा सरवरुल मखजूम के कुछ वरक़ पढ़ रहे थे कि आपने बकमाले इनकिसारी फरमाया कि हमको मुख्तार आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले से लगा लिया। एक बार का वाक़या है कि आप अपने मुरीद को तवज्जो दे रहे थे। इसी दौरान एक दरवेश भी वहाँ आकर मुराक़बा करने लगे। आपकी तवज्जो की बदौलत उसी वक्त वो दरवेश भी हुजूर पाक की बारगाह में पहुँच गए। ये कमाल देखकर वो दरवेश आपके बहुत मुतक़िद हुए।
ایک بار زمانے کے بڑے بڑے نامی گرامی علماء کرام آپ کے درس حدیث میں شریک تھے۔ جب امام ترمذی کی وضو کرنے کے بعد رومال سے ہاتھ اور منہ پوچھنے والی حدیث آئی تو حضرت مولانا بابا نے فرمایا کہ امام ترمذی اس حدیث کو ضعیف لکھتے ہیں، پر حقیقت میں یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ مکمل طور پر صحیح ہے۔ اسی دوران ایک عالم صاحب نے عرض کی کہ امام ترمذی نے تو اپنی دلیل پیش کی ہے کہ وضو سے بھیگے ہوئے اعضاء نہ پوچھنا چاہیے، لیکن حضور اعلیٰ آپ کس بنا پر دلیل پیش کر رہے ہیں اس کو بھی واضح فرما دیں۔ حضرت شاہ فضل رحمہ نے فرمایا کہ اگر غور سے کام لو تو یہ غلط فہمی خود واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے پانی کی تری کو صرف رومال سے جذب کیا ہے، لیکن اعضاء سے تری کا پوچھنا کہاں ثابت ہے؟ حضور پاک کے اس وضو سے تری کو جذب کرنے سے امام ترمذی کو غلط فہمی ہو گئی۔ حضرت مولانا بابا کی اس توجیہ مجتہدانہ پر حاضرین علماء پھڑک اٹھے۔ اس بات پر حضرت مولانا بابا نے فرمایا، آؤ تم سب کو پوری تصدیق کرا دیں، تم سب دو زانو ہو کر مراقب ہو جاؤ اور آنکھیں بند کر لو۔ علماء نے آنکھ بند کرتے ہی دیکھا کہ دربار رسالت میں حاضر ہیں۔ پھر صاحب الاولاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سے فرمایا کہ فضل رحمہ ہماری جس حدیث کے بارے میں جو کہہ دیں اسے بنا چوما چرا کے تسلیم کر لو، کیونکہ فضل رحمہ نے ہر حدیث کی صحت ہم سے خود کی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم سب اس نادر نسبت کو دیکھ کر گمسم ہی نہ رہے بلکہ ہوش میں ہی نہ رہے، اور 2 دن تک عجب عالم کیف اور مستی رہی۔ حضرت مولانا بابا نے ایک بار اپنے خادموں سے فرمایا کہ ایک دفعہ میں بہت بیمار تھا اور لوگوں کو میری زندگی کی امید نہ تھی، اور ایک روز تو ایسا حال ہو گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آج رات گزارنا بہت مشکل ہے۔ حکیموں نے جواب دے دیا اور میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے دیکھا حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور مجھ کو دلاسا دے کر فرمایا، بیٹا تم اچھے ہو جاؤ گے۔ پھر سیدہ نے کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور واپس تشریف لے گئی۔ میں صبح تک بالکل اچھا ہو گیا۔ سب کو تعجب ہوا کہ ایسے سخت بیمار تھے اور اس قدر جلد اچھے ہو گئے۔ مریدین بہت خوش ہوئے اور ایک مرید نے خوشی میں جو کچھ اس کے پاس تھا سب راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ حضرت مولانا بابا فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بیمار پڑتا تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی اور میں بالکل ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ ایک بار آپ نے فرمایا، میں نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا۔ آپ مجھ سے فرماتے ہیں کہ اندر جاؤ۔ یہ سن کر مجھ کو ذرا شرم محسوس ہوئی تو آپ شیر خدا نے فرمایا، ہم کہتے ہیں کہ اندر جاؤ۔ پھر میں اندر گیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کو بیٹا کہہ کر گلے سے لگا لیا۔ ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی سنڈیلا میں اپنے کسی خاص مرید کے یہاں تشریف لے گئے، لیکن اس کے فوراً بعد لکھنؤ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اس بات پر آپ کے مریدوں نے کہا کہ ابھی ابھی تو آپ سفر کر کے آئے ہیں اور ابھی اچانک اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو تھکان بھی دور نہ ہو سکی، ذرا آرام کر کے جائیں، اور سواریاں بھی موجود ہیں، جب حکم کریں گے حاضر ہو جائیں گی۔ مولانا بابا نے جواب دیا کہ اتنا ضروری کام ہے کہ ہم سواری کا بھی انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر آپ پیدل چل دیے اور راہ میں ٹٹو مل جانے پر آپ اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے، اور کچھ وقت بعد آپ لکھنؤ سے واپس سنڈیلا تشریف لے آئے۔ موقع پا کر آپ کے مرید نے آپ سے پوچھا کہ ایسا کیا کام تھا جو آپ نے اتنی جلدی میں زحمت سفر اٹھائی؟ آپ حضرت مولانا فضل رحمہ نے فرمایا کہ ہم کو حضرت مخدوم شاہ مینا علیہ رحمہ نے اس وجہ سے بلایا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے یہاں تشریف لا رہی ہیں، تم بھی ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ اسی واسطے ہم جلدی گئے۔ جب ہم شاہ مینا کے پاس پہنچے تو وہ ہم کو اپنے ساتھ اس خیمے تک لے گئے جو محض نور کا تھا، اور ہم سے کہا تم اس خیمے میں چلے جاؤ۔ جب ہم خیمے کے اندر داخل ہوئے تو ادب سے سر جھکائے کھڑے رہے تو سیدہ نے اٹھ کر ہم کو اپنے سینے مبارک سے لگایا اور ہمارے سر پر اپنے دستے شفقت پھیر کر ہم کو رخصت کر دیا۔ خیمے سے باہر نکلے تو حضرت مخدوم شاہ مینا علیہ رحمہ نے بھی ہمیں رخصت کر دیا، تو وہاں اب ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خواب میں بھی تشریف لا کر آپ کو مبارک ہم کو اپنے سینے مبارک سے لگا لیتی ہیں، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی طرح پیار فرماتی ہیں۔
नाजरीन, हो सकता है کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کسی کو سینے سے لگا کر بیٹا کیسے کہہ سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے پردے کا یہ عالم ہے کہ روز محشر جب آپ کا گزر ہوگا تو لوگوں کو نگاہ نیچی کرنے کا حکم ہوگا۔ اس بات کو یہاں واضح کر دیا جائے کہ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ اپنی والدہ کی جانب سے سید ہیں، اور شریعت میں نانی یا دادی کے لیے ان کی آل کے پوتوں، پر پوتوں، نواسوں اور پر نواسوں سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح پاکستان کے شورۂ آفاق بزرگ سلطان باہو سروری قادری علیہ الرحمہ نے بھی عالم روحانیت میں اپنی ظاہری آنکھوں سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دیدار کیا، اور آپ سلطان باہو بھی سیدہ کائنات کی روحانی مجلس میں آنے جانے کی اجازت رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو بھی سیدہ کائنات نے بیٹا کہہ کر مخاطب کیا۔ اس بات کو خود سلطان باہو نے روحی شریف، محق الفقر اور مناقب سلطانی جیسی تصانیف میں بیان کیا ہے۔ ایسے ہی حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ ہم کو فقیری ہماری دادی جان سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب سے ملی ہے۔ بے شک ہر ولی کو فاطمی نسبت نہیں ملی، بہت کم اولیاء کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ ان کو فاطمی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح اختیار نبی ہے کہ بعض صحابہ مثل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا، اسی طرح اہل بیت کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جسے چاہیں اور جیسے چاہیں اپنے قرب سے نوازیں۔ پھر حضرت فضل رحمہ صاحب کو یہ شرف حاصل کیوں نہ ہو کہ آپ تو سیدہ کے نواسوں میں آتے ہیں۔ حقیقتاً یہ نسبت فاطمہ کا ہی کمال ہے جس نے آپ کو اولیاء میں ممتاز کر دیا ہے۔ اوائس دورہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ وہ ہستی ہیں جن کی عظمت کے بارے میں اگر لکھا جائے تو ایک دفتر بھی کم پڑ جائے۔ آپ کو ایسا علم لدنی اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ایسا علم علوی حاصل تھا کہ ہر طبقے کے علماء، بڑے بڑے شیخ المشائخ اور اولیاء اللہ آپ کے علم و کشف و کرامات کے قائل تھے۔ ایک دفعہ کسی مرید نے حضرت شاہ فضل رحمہ علیہ الرحمہ سے عرض کی کہ آپ تو کتابیں بھی نہیں دیکھتے اور ہر ایک کے سوالوں کا جواب بھی شافی طور سے بیان کر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت نے جواب دیا کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے ہی ہمیں جواب بتلا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی روحانی بارگاہ میں مجھے ایسے آنے جانے کی اجازت ہے جیسے گھر کے بچوں کو ہوتی ہے۔ ایک بار محرم کے ایام میں گنج مراد آباد میں کچھ جھگڑا فساد ہو گیا، جس میں مولانا بابا کے صاحبزادے قیوم دوران حضرت احمد میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی مریدین کے ساتھ ماخوذ ہو کر مقدمے کا فیصلہ آنے تک حوالات میں قید رہے۔ مقدمے کا فیصلہ آتے آتے کافی دن گزر گئے۔ اس بات پر سنڈیلے کے رہنے والے حضرت نصرت علی رحمانی نے ایک روز حضرت مولانا بابا کے پاس آ کر عرض کی کہ حضرت آپ اپنے بیٹے احمد میاں کو اس قدر چاہتے ہیں اور ایسا سخت مقدمہ ہے اور آپ نے ان پر ذرا بھی توجہ نہ فرمائی۔ ہماری تو ہمت ٹوٹ گئی کہ اگر ہم پر بھی کبھی کچھ وقت آیا تو اس وقت بھی آپ کی توجہ نہ ہوگی۔ مولانا بابا نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بلکہ دو وجہ سے ہم نے توجہ نہ کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت احمد میاں صاحب کے ساتھ ماخوذ لوگوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور اس جگہ بیٹھ کر فرمایا کہ احمد میاں کے مقدمے میں تم زبان بھی نہ ہلانا، جو کچھ کرنا ہے وہ ہم کریں گے، تم اطمینان رکھو۔ بس ہم مطمئن ہو گئے۔ حضرت شاہ سلیمان پھلواری چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت احمد میاں کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا اور اپیل کے بعد مقدمہ کورٹ میں پہنچا تو آخری دن سزا کا حکم ہوا۔ حضرت فضل رحمہ قبلہ کا ایک خادم حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت آج تو احمد میاں کو سزا کا حکم ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت شاہ فضل رحمہ صاحب جلال میں آ گئے اور فرمایا کون کہتا ہے؟ جھوٹا ہے، احمد کو سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی مولا علی تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے کہ احمد چھوٹ گیا۔ چنانچہ 2 گھنٹے بعد خط آیا کہ احمد میاں صاحب باعزت چھوٹ گئے۔ حضرت مولانا عبد الوارث خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت شاہ فضل رحمہ صاحب کی بارگاہ میں میری 4تھی دفعہ حاضری ہوئی تو اس وقت کچھ لوگوں نے صاحبزادے حضرت احمد میاں صاحب پر کچھ تہمت لگائی تھی اور مقدمہ فوجداری کا قائم کیا تھا۔ دیکھا کہ پورا گنج مراد آباد سنسان پڑا ہے اور ایسی اداسی چھائی ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔
میں بہت گھبرایا اور جب لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ صاحبزادے صاحب سارے مریدوں کے ساتھ حاکم وقت کے پاس تشریف لے گئے ہیں اور مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ جب حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دعا سلام کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اپنا اسباب مسجد میں رکھ دو۔ جب مسجد میں سامان رکھنے بعد میں نے وضو کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وظیفہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد بہت سے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں۔ جب نظر اٹھا کر دیکھا تو مریدوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ حضرت احمد میاں تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنا وظیفہ ختم کیا اور ان سے جا ملا اور مقدمے کی کیفیت پوچھی تو پھر انہوں نے سب بتانا شروع کیا اور ہم سب سنتے چلے گئے۔ ہم لوگ جب حجرے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب بھی باہر انتظار فرما رہے تھے۔ ساری جماعت حضرت کی قدم بوس ہوئی اور حضرت نے سب کو دعا دے کر رخصت کیا۔ ناظرین، یہ تمام واقعات انعامات رحمان بطفیل بحرمتی مولانا فضل رحمان، افضال رحمانی، رحمت و نعمت، مسالک السالکین، اسرار محبت، خاتم سلیمانی اور اخبار الاتقیاء جیسی مستند کتابوں سے بیان کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملتے ہیں ایسی ہی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔